बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक दिन PNY ट्रेनिंग के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान कामरान अकमल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में। आज हम बात करेंगे जो कि जिंदगी जो कि एक अल्लाह ताला का एक इनाम है, एक तोहफा है। कहते हैं जी कुछ लोग जिंदगी को गुजारते हैं और कुछ लोगों को जिंदगी एक्चुअली गुजारती है। आज हम जानेंगे कि जिंदगी को कौन लोग गुजारते हैं और किन लोगों को जिंदगी गुजारती है। जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे ऐसी टूल्स, ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए कि अपनी जिंदगी को तरक्की की राह पे गामजन किया जाए। मैंने बात की है तरक्की की, आज हम बात करेंगे तरक्की के ऊपर। तरक्की एक्चुअली है क्या, तरक्की की असल डेफिनेशन क्या है। तरक्की और हदायत ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, अगर हम इनको मिक्स ना करें तो आज हम खुसूसन बात करेंगे तरक्की के ऊपर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली तरक्की की डेफिनेशन क्या है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी जो कि एक मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, एक स्पीकर हैं, मैनेजमेंट के गुरु हैं, जिंदगी मार्शल आर्ट्स के एक्चुअली ये गुरु हैं। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी टेक्निक्स, बेशुमार ऐसे टर्मिनोलॉजीज जिनको वो ट्रेन करते हैं, माइंड साइंसेस के ये एक्सपर्ट हैं। इसीलिए मैंने बात की खास तौर पे तरक्की की। आज हम इनसे जानेंगे तरक्की के बारे में। तो मैं अपने शो में खुशामदीद कहना चाहूंगा डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए माय प्लेजर। सर मैंने बात की जिंदगी के बारे में। मैं अपना सवाल का आगाज, मैं अपने इंटरव्यू का आगाज करना चाहूंगा कि जिंदगी एक्चुअली है क्या। आपके नजदीक लाइफ क्या है, आप कैसे जिंदगी को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि साथ ही ये कह दिया कि आपके नजदीक क्या है। क्योंकि हर आदमी के नजदीक जिंदगी की डेफिनेशन, उसका मफहूम, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसी है। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली लाइफ इज एडिंग लाइफ टू लाइफ। ठीक है। आप लोगों की जिंदगी में कितनी जिंदगी का इजाफा करते हैं, उन्हें जीना कैसे सिखाते हैं। ठीक है, ये है जिंदगी असल कि आप कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को आपकी वजह से कितना फायदा होता है। ठीक है। सोसाइटी आपकी वजह से कितने बेनिफिट्स ले पाती है, ये आपकी जिंदगी है। लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना एक्चुअली जिंदगी है मेरे नजदीक। आपके नजदीक लोगों की जिंदगी। तो अगर मैं बात कर दूं, दूसरी मैंने बात की, हमारा टॉपिक बहुत वास्ट है सर। तरक्की, हदायत और लाइफ, बेसिकली 3 टॉपिक है। तो मैंने इन तीनों को लेके चलना है आपके साथ। और मैं आपसे चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि हमारा बेसिक जो इंटरव्यू करने का मकसद है लोगों की अवेयरनेस है। तो मैं आज लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज कर दूंगा। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं लोगों के कॉन्सेप्ट आज चेंज कर दूंगा, जिंदगी के बारे में, तरक्की के बारे में और हदायत के बारे में। ठीक है। बात करूं अगर मैं तरक्की के बारे में, जिंदगी मुसलसल तरक्की का नाम नहीं है। जिंदगी बिल्कुल मुसलसल तरक्की का ही नाम है, लेकिन तरक्की कौन सी, ये एक सवाल है। ठीक है। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब एक रवायत है जो अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि खसारे में है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसे तरक्की के मानों में लेके जा रहे थे। अब तरक्की कौन सी, दुनियावी या उखरवी, ये एक सवाल है। बिल्कुल। अब अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि खसारे में है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं, तो मेरी राय ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास कल से ज्यादा पैसे हो, जिसका मकान कल से ज्यादा बड़ा हो गया हो, जिसकी गाड़ी बड़ी हो गई हो, उसका कैरेक्टर कल से बेहतर है कि नहीं, उसका तकवा कल से बेहतर है कि नहीं, उसका ईमान बेहतर है कि नहीं, उसकी कल वाली नेकियों से आज की नेकियां बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई, उसने कल जितने लोगों की हेल्प की थी आज उससे ज्यादा की है कि नहीं की। जब वो कहते हैं खसारे में वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं, तो शायद इन टर्म्स में है जो मैं बता रहा हूँ, ना कि ये कि उसका घर बड़ा हुआ कि नहीं, कल अशरफियां कितनी थी और आज कितनी है उसके पास। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिसके पास आज उसके पास इतने पैसे हैं और कल उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो तरक्की नहीं कर रहा। हम ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन पैसा इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में से। ठीक है। तो हमें पैसे भी तो कमाने हैं, हमें उस राह पे भी तो गामजन होना है कि तरक्की की राह पे। तरक्की अगर दुनियावी पैसे कितने कमा, देखिए आपने कहा पैसे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एग्री होगी बात। अब सवाल यह है कि पैसे को अपनी अहमियत कितनी देनी है। पैसे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। बिल्कुल ऐसे। अब अगला सवाल यह है कि आपने उसे जिंदगी में अहमियत कितनी देनी है। कुछ लोग पैसे के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। कुछ लोग पैसे के लिए मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए मजहब बदल लेते हैं। हर चीज की कीमत है।
اب آپ اس پیسے کے لیے پہلی بات کی کون سی قیمت دینے کو تیار ہیں. اور کچھ لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے. آپ کی طرح کئی ٹیلنٹڈ لوگوں نے دیکھے جنہوں نے کہا جی مجھے وہ امریکہ سے یہ آفر آئی ہے, کینیڈا سے یہ آیا, لیکن میں امی کے بغیر نہیں رہ سکتا. مجھے امی نے کہا کہ نہیں جانا تو میں نے امی کی بات مان لی. آپ نے بھی سنے ہوں گے ایسے دوست. اب انہوں نے پیسے کی اہمیت ہے مگر انہوں نے پیسے سے زیادہ اہمیت کسے دی؟ اپنی فیملی کو, اس رشتے کو یا فیملی کو جسے بھی یہ دیا. کچھ لوگ پیسہ کما کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. بے شمار پیسہ کمایا اور سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پہلی مثال تو میری جد کی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں سارا کچھ گھر میں کا چھوڑا, وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول. پیسہ کمایا تھا اور دے دیا سارے کا سارا. یہی ہوا نا. تو پیسہ امپورٹنٹ ہے, بالکل ایسے ہی اللہ کا انعام ہے, اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس کی ویلیو کس کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے, یہ ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتنا پیسہ, کہاں پہ پیسے کی اہمیت ہے اور کہاں پہ رشتوں کی اہمیت. اور پیسے کو کرنا کیا آپ نے, پیسہ تو کما لیا آپ نے, ٹھیک ہے, پیسے کو آپ کریں گے کیا؟ پیسے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا پیسے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے؟ سر آپ دیکھیں نا کہ پیسہ کمایا جاتا ہے اسی لیے کمایا جاتا ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے. نہیں سوری, دس از انڈر ڈفرنس. مختلف لوگ مختلف طرح سے پیسہ کماتے ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے کماتے ہیں. کچھ پیسہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے کماتے ہیں جو آپ نے کہا, اور کچھ لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ پیسہ آئے گا تو میں زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں گا. بالکل ایسے. تو مکس نہ کیجیے, دونوں طرح کے لوگ ہیں, اپنے لیے جینے والے بھی اور دوسروں کے لیے جینے والے بھی. سر اگر میں زندگی کے بارے میں, چونکہ ہماری ڈسکشن آج زندگی کے بارے میں ہے, پیسہ از دا پارٹ آف, میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ از دا پارٹ آف لائف. پہلے پیسہ کمائیں گے تبھی آپ کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہوگا تو دیں گے نا. آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا. بہت, میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کا قانون ڈفرنٹ ہے. دنیا اللہ کے قوانین کے مطابق چلتی ہے. اللہ کا قانون ہے پہلے دو گے آپ اور پھر آپ کو ملے گا, یہ اللہ کا قانون ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ کو فصل چاہیے, آپ دعا کریں کہ جب مجھے گندم ملے گی تو میں بیج ڈال دوں گا. اچھا مجھے انگور چاہیے, جب مجھے انگور کی فصل مل جائے گی نا کافی ساری تو میں کچھ بیج بھی ڈال دوں گا. کیا ایسا ممکن ہوگا؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. قانون قدرت ہے کہ آپ ایک ڈالو گے نا, اور اللہ اسے 7 گنا 70 گنا یا 100 گنا جتنا اللہ کی ترتیب ہے اللہ بڑھا کے دے دے گا. پہلے آپ کو دینا پڑے گا. سوسائٹی میں بھی آپ کو پہلے دینا پڑے گا. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے, اسے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. آئی ایگری دیٹ. دیکھیں مجھے جہاد بہت پسند ہے, مجھے بہت پسند ہے جہاد. مگر مزے کی بات ہے جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو اس میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں سے پہلے مال کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی. ٹھیک ہے, مال اور جان کی بات. ہاں, مال پہلے جان بعد میں دیا ہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا تو مال امپورٹنٹ ہے اس لیے خرچ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. کئی عبادات ایسی ہیں جو پیسے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. میں نے حج کرنے جانا ہے, پیسے کے بغیر مجھے حج کے پیسے چاہیے. میں نے زکات دینی ہے, میں نے چیریٹی کرنی ہے, کئی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے, اور کئی ہو بھی سکتی ہیں, دونوں طرح کی ہیں. تو اس سے پیسے کی برائی نہیں ہے. پیسے کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے, اور جس مقصد کے لیے کمایا جا رہا ہے وہ اچھا اور برا بناتا ہے. کچھ لوگوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا پیسہ, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں نے زندگی کا مقصد بنایا بڑا. اس مقصد کو حاصل کرنے میں پیسہ ایک سبب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ زندگی بالکل ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. تو قارئین کے ساتھ, جو ناظرین ہیں ہمارے, ان کے ساتھ بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلا اپنی زندگی کا ایک الٹیمیٹ ایم طے کریں. وہ ایم جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے کئی چیزیں چاہیے. اس میں لنکس بھی چاہیے آپ کو, صلاحیتیں چاہیے آپ کو, اس میں پیسہ بھی چاہیے آپ کو, اس میں کئی چیزیں چاہیے. تو ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھیں. خدا را صرف پیسے کو خدا مت بنا لیں, پیسے کو پوجنا چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب, ترقی پیسے کے بغیر ممکن ہے؟ ونس اگین سوال ہے کون سی ترقی؟ کون سی ترقی؟ اگر دنیاوی ترقی کی بات کر رہے ہیں اس کی ڈائمینشن, اس کے پیرامیٹرز اور ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ اخروی ترقی کی بات کر رہے ہیں اس کے پیرامیٹر اور ہوں گے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن اسلام ہے. یعنی کہ آپ کو نہ تو دین کا دامن آپ سے چھوڑنا ہے, اور دین کو لے کے اسی دنیا میں آخرت کے لیے آپ نے تیاری بھی کرنی ہے. اچھا, اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں مگر وہ ان اوائڈیبل ہیں. یہ چوائسیز ہیں آپ کی. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے ترقی کے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے بیفور ریکارڈنگ, تو میں نے آپ سے وہ برائلر چکن کی بات کی تھی. بالکل ایسی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے چکن 4 سے 6 ماہ میں تیار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آج ٹیکنالوجی اور ترقی کی وجہ سے وہ 3 ہفتے میں تیار ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی وجہ سے لائف کم ہوگی. اس کی لائف کم ہوگی ہماری. اسی طرح سے ہم کئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں
جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے, ہماری لائف ایکسپیکٹینسی اور کئی چیزیں کم ہو چکی ہیں, یہ اس کی ہم نے قیمت دے رہے ہیں. اچھا, ایک ترقی ایسی ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, دیکھیں کمیونیکیشن ہے مثلا, کمیونیکیشن میں آپ نے تبلیغ بھی کرنی ہے, آپ اپنا پیغام جو ہے, اللہ کی راہ کا پیغام جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں نہیں ملینز لوگوں تک یوں پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے ابھی جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, جی جی, جو آدمی اس پروگرام کو سنیں گے, شاید میں ساری زندگی فزیکلی ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا. بالکل ایسے, ایک آدمی اسکردو بیٹھا ہوا آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے, ایک آدمی نائجیریا بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے. بالکل ایسے, شاید اسے ساری زندگی میں مل کے یہ بات نہ کہہ سکتا جو میں اس ٹیکنالوجی اور اس ترقی کی مدد سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مگر دونوں پارٹ ہیں. میں اس کے ذریعے اسے گمراہ بھی کر سکتا ہوں, میں اس کے ذریعے اسے سیدھی راہ بھی دکھا سکتا ہوں. تو ٹیکنالوجی بھی جس طرح باقی چیزیں ہیں, جس طرح گن ہے, وہ گن جو ہے وہ چور کے ہاتھ میں ہے تو کچھ اور ہے, محافظ کے ہاتھ میں ہے تو کچھ اور ہے. اسی طرح کی ٹیکنالوجی یا جو ترقی ہے نا, یہ بھی ایک ہتھیار ہے. آپ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو سیدھی راہ پر لا سکتے ہیں, لوگوں کی زندگی بنا سکتے ہیں, لوگوں کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. چوائس آپ کی ہے. زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے سر لائف میں؟ اگر سب سے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ اگر اس کی میں بات کروں تو وہ کیا ہوگی؟ اگر زندگی کو گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز کی میں بات کروں, اسلام ہوگا, ہدایت ہوگی, ترقی ہوگی یا سکسیس ہوگی؟ الٹیمیٹ میں نے 4 چیزیں بتا دی. دیکھیں سکسیس تو ہے ہر لحاظ سے, وہ آپ کو سکسیسفل ہی ہونا ہے. اگر آپ دنیاوی لحاظ سے ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے سکسیسفل ہو گیا. اگر آپ اخروی لحاظ سے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سکسیس تو اس میں سے نکال دیں, باقی رہ گیا مین ترقی اور ہدایت کا جو ہے مین جو یہ رہ گیا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم ترقی یافتہ انسان بنو. اسلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ انسان بنو. جب آپ کو ہدایت مل گئی آپ ترقی کو انجوائے کریں, مطلب اس میں ترقی کو رکاوٹ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی تو میں ترقی انجوائے نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. ہاں, آپ ترقی کو اس ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے. مثلا مجھے ٹیکنالوجی مل گئی, ٹیکنالوجی میں اسکرین ہے, LCD اسکرین ہے, اس پہ میں جو چاہے دیکھ سکتا ہوں, دس از ٹیکنالوجی. بالکل. اب اگر مجھے ہدایت ملی ہوگی ساتھ تو میں اس ترقی کو اس چیزوں کے لیے استعمال کروں گا جو ہدایت کی روشنی میں اجازت دی گئی ہیں. میں وہاں پہ نیم اریاں یا اریاں ڈانس نہیں دیکھوں گا, میں فوش لچر قسم کے گانے نہیں سنوں گا وہاں پہ, میں ایسے ڈرامے فلمیں نہیں دیکھوں گا جو میری فیملی کے کیریکٹر اسیسینیشن کا کام کرے گی, کیونکہ مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے. اب میں اس ہدایت کے نتیجے میں اس ترقی کو الٹیمیٹ ایم کے لیے استعمال کروں گا. اب مجھے ہدایت نہیں ملی, پہلا اسٹیپ تھا ہدایت, اب مجھے ہدایت نہیں ملی, مجھے ترقی مل گئی. اچھا سر, اب میں آ جاتا ہوں ہدایت کے اوپر. آپ ہدایت کو کیسے, ہدایت کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ واٹ از ہدایت؟ دیکھیں ہدایت آتی کب ہے؟ اب قرآن پاک کو پڑھنے سے ہدایت آ سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہمیں ہدایت یافتہ انسان بنانے کے لیے ہیں. کچھ چیزیں یونیورسل ہیں جو ہر مذہب میں ایک ہے. ٹھیک ہے, مثلا کوئی بھی مذہب آپ کو جھوٹ بولنے کا نہیں کہتا. بالکل ایسی ہے. کوئی مذہب ایڈلٹری کی پرمیشن نہیں دیتا. بالکل ایسی ہے. کوئی مذہب چوری چکاری کی اجازت نہیں دیتا. دیز آر یونیورسل. یہ یونیورسل چیز. اچھا, اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ مشروط رکھی. مثلا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہے. جی جی, یہ صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے, اس کے بغیر آپ کی وہ چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی. اچھا, اب جو ہدایت ہے ڈیفینیٹلی وہ میں نے آپ نے اس کے مل کے پیرامیٹر طے نہیں کرنے, اس کے پیرامیٹر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں. اور جو قرآن مجید ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آخرت تک کے لیے ہے تو اس میں جو ہے وہ آخرت تک کے لیے سبب اور اس کے نتائج تمام چیزیں اس کے مسائل کے حل موجود ہیں. تو ہدایت صرف اور صرف قرآن مجید سے ہی ہے. قرآن مجید کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے, انہوں نے کن مواقع پہ کیا کیا. ٹھیک ہے, جب پریشانی تھی تو انہوں نے کیا کیا, اللہ نے نصرت دی تو انہوں نے کیا کیا, مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے کیسے خرچ کیا, مال و دولت نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا. یہاں پہ میں آپ کا پوائنٹ بالکل میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. بات کی جائے اگر انبیاء کرام کی تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنا وہ لائف سٹائل چوز کیا. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. ہم لوگ شاید اس درجے کے, ہم لوگ تو بالکل بھی ان کے تو پاس کو بھی نہیں ہے, ہم لوگ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو ان کے فالوورز ہیں, ہمیں ان کی باتوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے, ہمیں ان کو اس ہدایت کو اس راستے پہ ضرور چلنا چاہیے. لیکن شاید ہم میں وہ صبر, وہ تحمل, وہ چیزیں وہ صاف نہیں ہیں جو ان میں تھے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں میں وہ چیز کوالٹیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ اپنا لائف سٹائل چوز کیا. ہم تو ایک عام سے سادہ سے کم درجے کے انسان ہیں, ہم نے اپنا لائف سٹائل ڈفرینٹ رکھا, انہوں نے اپنا لائف سٹائل ڈفرینٹ رکھا. حالانکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں, ہم انہی کی طرح چلیں گے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیں سچ کا پیغام پھیلانا چاہیے.
لیکن ہم لوگ وہ چیز نہیں کر سکتے. میں اگر انسان ہونے کے ناطے کروں تو میں شاید وہ لائف سٹائل چوز نہیں کر سکتا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک ان کا لائف سٹائل بہت زبردست تھا، انہوں نے 2 جوڑوں میں اپنی زندگی ساری گزار دی. ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 2 جوڑوں میں زندگی گزار دیں اور کھجوروں کا بستر بنا کے اس کے اوپر رہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں جو لائف سٹائل چل رہا ہے اس کی طرف چلنا چاہیے یا ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فکرے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ابھی پھر آپ نے کہا کہ ہم یہ لائف سٹائل اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ہم 2 جوڑوں میں نہیں رہ سکتے، ہم کھجور کے بستر پر نہیں سو سکتے. اسے یوں کہوں گا کہ شاید میرے لیے آج کے دور میں 2 جوڑے کپڑوں میں اور کھجور کے بستر پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو. The thing is impossible. بالکل آپ نے دماغ کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے، پہلی بات تو چاہے تو ہو بھی سکتا ہے. اچھا، چاہے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے 2 رخ ہیں. ٹھیک ہے، ناکامی کا بھی اور کامیابی کا، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہر انسان کے لیے 2 رخ ہیں. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کرتے ہیں بس تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو. چوائس. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے چوز کیا، پیغمبروں نے، اولیاء نے، صحابہ نے چوز کیا. اللہ تعالیٰ یہی چوائس آپ کو بھی دیتا ہے. یا تو ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ چوائس نہ دی ہو. اللہ نے آپ کو بھی یہی کہا سورہ بقرہ میں ہر انسان کے لیے 2 رخ ہیں. ٹھیک ہے، جو مرضی دے لو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ریکمنڈیشن دی کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو. تو پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے چوز کیا، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی چوز کر سکتے ہیں. دیٹ از نمبر 1. آگے آتے ہیں نمبر 2. ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ سورہ بقرہ نہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 115. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ یقیناً ایک روز تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پرپز آف لائف، وائی آپ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ 7 ارب لوگ موجود ہیں اس وقت بھی، پھر بھی آپ کو بھیجا گیا کیوں؟ نو یور وائی. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کریں. اب ہوا یہ کہ جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، سورہ پاک کی بات کرتے ہیں، تو اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی شامل تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا مدینہ میں، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں غلہ تقسیم کرنے کے لیے جو غلہ منگوایا، اس کا پہلا اونٹ جب مدینہ میں وہ آف لوڈ ہو رہا تھا تو آخری اونٹ بصرہ میں لوڈ ہو رہا تھا. یعنی کتنی لمبی لائن تھی، کتنے وسائل ہوں گے ان کے پاس. انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ نہیں کیا. اچھا، وہ لائف اسٹائل تو لے سکتے ہیں، آپ پیسے کمائیں، عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائف اسٹائل کو جائیں اور اتنا اللہ کی راہ میں لوٹا دیں. ناٹ اے پرابلم. وہ نہیں پہنتے تھے کھجور کا کپڑا، ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ چوز کیا. دیکھیں میں نے ونس اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پیسہ مطمع نظر نہیں ہے، پیسہ استعمال کیسے کریں گے وہ مطمع نظر ہے. یہ پوائنٹ ہے کہ پیسہ استعمال کیا جائے. آپ بہت سارا پیسہ، میں تو خود کہتا ہوں آپ بہت سارا پیسہ کمائیں یتیموں کے لیے، بہت سارا پیسہ کمائیں بیواؤں کے لیے، بہت سارا پیسہ کمائیں غریبوں کے لیے، بہت سارا پیسہ کمائیں مظلوموں کے لیے، بہت سارا پیسہ کمائیں. کتنی چیزیں ہیں، لیکن یہ کیوں کہ میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں کہ میں بڑے گھر میں جاؤں گا، میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں میری گاڑی بڑی ہونی چاہیے، گاڑی ہے میرے پاس چل رہی ہے، دیٹس فائن. مطلب مطمع نظر چینج کریں، الٹیمیٹ ایم چینج کریں. پیسہ ہونا یا پیسہ نہ ہونا یہ another ایشو ہے. اپنی نیت تو ٹھیک کر لیں یار کہ میں پیسہ کس لیے کمانا چاہتا ہوں، نیت تو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، وہ نیت کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو ایکچولی اپنی نیت یا ہدایت لینے کی ضرورت ہے. جی جی ہاں، میں پیسہ کیوں چاہتا ہوں پہلے یہ کلیئر کریں کہ آپ کو ایکچولی وہ پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے. پہلے آپ اپنا مقصد کا تعین کریں کہ آپ کا، اور وہ مقصد آپ کو ڈیفائن کرے گا کہ آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں یا غلط راہ پہ چل رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ آپ کا مقصد بتائے گا. ٹھیک ہے، پہلے اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کریں. آپ اس دنیا میں کیوں ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہم عرفہ گرین ٹاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تعلیم دکھایا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا اب اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ آئی ٹی ریلیٹڈ فیسلٹیز فراہم کرتا ہے. اب اس ادارے کا، اس ٹاور کا، اس انسٹیٹیوشن کا مقصد ہے کہ لوگوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اویئرنیس اینڈ اسکل پرووائڈ کیے جائیں. دس از الٹیمیٹ ایم. بالکل ایسے. اب لوگوں تک یہ میسج پہنچانے کے لیے، انہیں ٹریننگ دینے کے لیے ہمیں یہ اکوپمنٹ چاہیے. ہاں جی بالکل. ہمیں یہ اسٹاف چاہیے، اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. اب دیکھیں پیسہ بہت دور ہے. ٹھیک ہے بالکل. اسی طرح اپنی زندگی کے مقاصد ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے، پیسہ بعد میں آئے گا. زندگی کو سر اگر بہتر بنانا ہے تو ایسا کیا جائے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے؟ بہت زبردست سوال ہے. پلیز. زندگی آپ کی ہے،
ناظرین آپ کی ہے زندگی آپ کی ہے، تو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے خود کو بہتر بنانا پڑتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا تو میری زندگی بہتر ہوگی، میری زندگی بہتر ہوگی تو آس پاس کے لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی. ایسے سفر چل رہا ہے نا یہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، اپنی کیپیسٹی سے، اپنے علم سے، اپنے نالج سے کتنا فائدہ لے رہے ہیں، اور کیا اسے زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. میں اس وقت جہاں پہ بیٹھا جو کچھ کر رہا ہوں کہ اسی چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. روزانہ اپنے آپ سے سوال کریں، شام کو بیٹھیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، آنکھیں بند کر کے سوچیں جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن یہ سوال پوچھیں کہ آج میں نے جو کچھ کیا، کیا اسے اس سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ کو ہمیشہ جواب ملے گا یس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب آپ مجھے بتا رہے تھے وہ پلیز آپ بات تھوڑی سی ریپیٹ کر دیں کہ جب آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے ڈاٹ لگا دیتے ہیں، پلیز آپ ایکسپلین کر دیں، میں اس کو بہتر ایکسپلین نہیں کر سکتا. بالکل. میں بیفور انٹرویو ہم چائے پی رہے تھے تو چائے کے دوران بات میں نے بتا رہا تھا، سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے. آپ کے دماغ نے صرف اور صرف یس سر کہنا ہے. آپ جو بھی کہیں گے آپ کا دماغ رپلائی دے گا یس سر. اب آپ اپنے دماغ کو جو کمانڈ دیتے ہیں وہ الفاظ کے ذریعے دیتے ہیں، تو الفاظ کی سلیکشن بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے کہ $10,000 کی ہے، یعنی 16 لاکھ روپے کی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اسے میں دیکھتا ہوں اور میں اپنے دماغ سے کہتا ہوں آئی کین ناٹ افورڈ دس، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اب ہوا یہ کہ آپ کا دماغ ایک غلام ہے. اس نے کہا یس سر، اس نے اسے افورڈ کرنے کی پاسبلٹیز کا دروازہ بند کر دیا کیونکہ وہ ایک سلیو ہے. آپ نے شٹ اپ ڈال دی، یو کین ناٹ بائی اٹ. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا شٹ اپ، ٹھیک ہے جی ہم نہیں ٹھیک کر سکتے یار، میں پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتا. دس از اے اسٹیٹمنٹ. دماغ نے کہا باقی تم کچھ نہیں کر سکتے، شٹ اپ. اسے سوال کی شکل دے کیونکہ دماغ غلام ہے، یہ بایو کمپیوٹر ہے، یہ یوں جواب دیتا ہے آپ کو. آپ کہیں یار یہ $10,000 کی یہ میں کیسے خرید سکتا ہوں. اب ایک کوشچن ہے، دماغ بتائے گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یار پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. آپ نے پوچھا سوال کیسے، اور اس کے جواب میں آپ کے دماغ نے آپ کو جواب دینا شروع کیا. تم یہ کرو، دوستوں کو یہ کہو، سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے، میڈیا کو یہ کرنا چاہیے، میں لوگوں تک کیسے پہنچوں، مجھے یہ میڈیم استعمال کرنا چاہیے. تو ہمیشہ دماغ کو اسٹیٹمنٹ نہ دیا کرے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ دماغ سے پوچھا کرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دماغ سولوشن دے گا آپ کو. آپ نے بتا دیا کہ ڈاٹ اور کوسچن مارک کا کتنا بڑا ڈفرنس ہے، جو کہ ہم ڈاٹ لگا کے اسٹیٹمنٹ کو دماغ کو ہم بند کر دیتے ہیں، اس کے بند کر دیتے ہیں، وہاں پہ ہم اس کو روک دیتے ہیں. ڈاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ایسی کون سی عادات اپنائی جائیں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا دیں؟ ایسی کون سی، اس میں صرف میں لائف کی بات نہیں کر رہا، اس میں لائف کی بات کر رہا ہوں، ترقی کی بات کر رہا ہوں، اور میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل، میں ترقی، ہدایت اور لائف کو بالکل سیپریٹ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ ہے بھی انٹرکنیکٹڈ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ان تینوں چیزوں کو، ایسی کون سی عادات اپنائی جائیں، ایسی کون سا لائف سٹائل اپنایا جائے جو آپ کی زندگی کو، آپ کی ترقی کو اور آپ کی ہدایت کو بہتر راہ پہ گامزن کر دیں پلیز. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹائم مینجمنٹ ہے نا، اسے کہا جاتا ہے لائف مینجمنٹ. بیسیکلی ٹائم ہی لائف ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں، یار 20 سال کی عمر میں بالکل ینگ تھا، فوت ہو گیا. یار 80 سال کی بھرپور زندگی جی کے مرا یہ بندہ. یار بچہ تھا صرف 2 سال کا، فوت ہو گیا. آپ اس کی زندگی کو ایسے میجر نہیں کر رہے کہ اس نے کام کتنا کیا، اس نے سانسیں کتنی لی، اس کا قد کتنا بڑا تھا، اس نے پیسے کتنے کمائے. آپ اس کی زندگی کو میجر کر رہے ہیں جتنا ٹائم اس نے دنیا میں اسپینڈ کیا. ٹھیک ہے نا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم از لائف. ٹائم از لائف. اور جو ٹائم کو ضائع کرتا ہے وہ کیا ضائع کرتا ہے، لائف کو ضائع کرتا ہے. اور جو لائف کو ضائع کرتا ہے لائف اسے ضائع کر دیتی ہے. اور ویسے بھی ٹائم تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لائف مینجمنٹ سیکھیں. اس کے بعد جو آپ عادات کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس میں ونس اگین جو بار بار میں نے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لائف کے پرپس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے. پھر اس کے بعد آپ آگے کام کیا کرنا چاہتے ہیں، کس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی ہیلپ کیسے کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہیلپ کیسے کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کیسے کرنا چاہتے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنا ایم تو نکالیں. جب آپ اپنا ایم، الٹیمیٹ ایم نکالیں گے اس کے بعد آپ عادات دیکھیں گے مجھے اس میں سیکھنا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو زندگی کا مقصد ہے یہ ہر بندے کو آسانی سے مل جاتا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ اور کون تعین کرے گا اس چیز کا کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ آیا کہ اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیے کون تعین کرے گا اس چیز؟ آپ کا جو اندر جو ضمیر رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے.
جو آدمی چوری کرتا ہے اسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو اندر سے پتا خوشی بھی ہوتی ہے میں بیوقوف بنا دیا اس بندے کو, لیکن اندر کہیں پہ آپ کے نا وہ کسک ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا تو غلط ہی ہے نا. آج نہ صرف 5 سال کے بعد صحیح آپ کو احساس ضرور ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میرا ایم ٹھیک ہے کیا نہیں, جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک مینول ایک کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں, اس کی تفسیر سیرت کی شکل میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایسے مواقع میں ایسے حالات میں ان کا اسوہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن پاک نے کیا ہدایات دی ہیں, ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں سارے کا سارا. بس میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں آپ کس لیے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس جو اسکلز ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے, اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. میرے پاس تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اب اگر میں آپ کے والا کام لے لوں یا میں بھی یہ کام کروں گا اور میں یوں کروں گا, مجھے وہ آتا ہی نہیں ہے. اگر میں یہ مقصد بنا بھی لوں, میرا انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے اسکلز نہیں آتے, مجھے اس کی بیسک نو ہاؤ کا نہیں پتا, میں کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میری ایکسپرٹیز کیا ہے, میں کس چیز میں بہتر ہوں. میں لکھ لیتا ہوں اچھا, میں بول لیتا ہوں اچھا, میں فائٹ شائٹ بھی اچھی کر لیتا ہوں اچھا, میرا نشانہ وغیرہ بھی اچھا ہے بالکل اچھا. اب یہ ہے میری لائن, اب مجھے پتا ہے کہ میری یہ صلاحیتیں ہیں, تو وائی ناٹ کہ ان صلاحیتوں کو سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے, اللہ کی راہ میں امت کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. آپ کے پاس جو اسکلز ہیں ان کے ذریعے امت کو کیسے اکٹھا کیا جائے, ان کے ذریعے دنیاوی اور اخروی دونوں ترقیاں کیسے لی جائیں, ان کے ذریعے پاکستان کو بہتر پاکستان اور امت کو یونائٹ کیسے کیا جائے. آپ نے اپنے اندر رہتے ہوئے سوچنا ہے, میں نے اپنے اندر رہتے ہوئے سوچنا ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے, راستے مختلف ہیں. آپ نے آئی ٹی کی طرف سے ہو کے جانا ہے, میں نے اپنے اسکلز کی طرف سے ہو کے جانا ہے. اور یہ ہمارے بھائی جو سامنے اتنے خوبصورت کپڑے پہن کے کھڑے ہیں جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اب دیکھیں کہ ان کا کنٹریبیوشن کتنا زبردست ہے. کہ اگر اس وقت یہ یہاں پر یہ نہ ہوتے, اب ان کی مرضی ہے, اس وقت یہ ہماری ایک ایسی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں جو سوسائٹی کو فائدہ دے گی. بالکل ان کی چوائس ہے کہ یہاں پر کسی کا ایکٹرس کا گانا بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں, ڈانس شانس بھی ہو رہا ہو, کئی لوگوں کا کریکٹر خراب ہو رہا ہو, کئی لوگ بھگت رہے ہو, یہ بھی تو ان کی چوائس ہے نا. تو یہ چوائسیز آپ کی اپنی اپنی ہیں سب کی. ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو ہمیں ہماری نیو جنریشن کو آج کل فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسے برانڈز اویلیبل ہیں جو کہ کپڑے اس طریقے کے نہیں بنا رہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار ایسے چیلنجز ہیں کہ جو ہمیں وہ چیز ہم چاہتے ہیں لیکن وہ معاشرے میں اویلیبل ہی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, تو ایسے کون سے چیلنجز ہیں جن کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ اگر یہ چیلنجز جب تبدیل ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے, ہماری زندگی بہتری کی طرف جا سکتی ہے, ہم ایکچولی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. ایک تو اپنے آف دا ریکارڈ جو کہا وہ بتا بھی دی, آف دا ریکارڈ تو نہ رہا. وہ ناظرین ایسا ہے کہ میں انہیں بتا یہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی ایج ہے 12 ایئرس, 12 سال. تو ابھی عید الفطر گزری ہے, تو میں اس بچی کو لے کے شاپنگ کرنے کے لیے نکلا. تو پاکستان کے جتنے اچھے برانڈز ہیں ان سب شاپس کے اوپر میں نے وزٹ کیا, اور کسی ایک شاپ کے اوپر بھی 12 سال کی لڑکی کے لیے پورے بازوؤں والے کپڑے موجود نہیں تھے. ایک المیہ کہ میں اپنی بچی کو پورے بازو والے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں مگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. پھر مجھے ٹیلر کے پاس گیا اور میں نے وہ کپڑے اس کے لیے سلوائے جیسے میں چاہتا تھا. اس بات کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم اصل میں بیفور دا ریکارڈنگ کہنا چاہ رہے تھے, یہ کہ بیفور دا ریکارڈنگ یہ بات کر رہے تھے. اس حوالے سے آپ کو بھی ایسے کئی مسائل آئیں گے. آپ جاتے ہیں آگے آگے رشوت کا بازار گرم ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا. آپ کی کام کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیشین رکاوٹ بن گئے. آپ کی کام کرنا چاہتے ہیں, بیڈ مینجمنٹ راستے میں رکاوٹ آ گئی. آپ امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں مگر فرقہ پرست لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے راہ میں سامنے آ گئے. آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, فیملی بازو کا رکاوٹ بن گئی. ایسے بے شمار مسائل ہیں جو آپ کو سامنے فیس کرنے پڑیں گے بار بار, اور ضروری نہیں کہ آپ ان سب پر قابو بھی پالیں. اس کے لیے ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, میں اس کے لیے ایک کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور یہ کہانی میرا خیال ہے کہ شاید ہماری آج کی گفتگو کا اختتام ثابت ہو, کیونکہ آپ کو بہت سارے جواب اس کہانی سے مل جائیں گے. ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا. ظالم بادشاہ ان کی حق گوئی سے, ان کی بے باکی سے بہت تنگ تھا. اس نے سوچا کہ انہیں آگ میں جلا کر انہیں شہید کر دیا جائے. اس نے ہزاروں من لکڑی بلوائی, سینکڑوں فٹ اونچا آگ کا چبوترا بنایا گیا, اور جب آگ لگائی گئی تو وہ آگ کے شعلے کئی 100 فٹ تک بلند ہوتے تھے. کوئی 10,000 میل دور ایک ہدہد کو پتا لگا کہ ظالم بادشاہ وقت کے بزرگ کو آگ میں ڈالنے جا رہا ہے. وہ بھاگا بھاگا دریا کے کنارے گیا, اپنی چونچ میں پانی کے قطرہ پکڑا اور پرواز کرنی شروع کر دی بزرگ کی سمت. راستے میں ایک باز ملا. باز نے پوچھا, بھائی ہدہد کہاں جا رہے ہو؟ ہدہد نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ظالم بادشاہ نے فلانی جگہ پر بزرگ کو, ولی اللہ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے, میں پانی لے کے جا رہا ہوں. باز کہتا ہے ایک منٹ رکو ذرا, یہ بتاؤ یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے, کتنی دور ہو رہا ہے؟ ہدہد کہتا ہے کہ یہی کوئی 10,000 میل دور. تو وہ کہتا ہے کتنی لکڑی جلائی گئی ہے؟ ہدہد کہتا ہے سنا ہے کہ 10,000 من لکڑی جلائی گئی ہے. تو باز کہتا ہے بات سن,
بھائی پہلی بات یہ ہے کہ تیری طاقت پرواز اتنی نہیں کہ تو 10,000 میل سفر کر سکے. بالفرض اگر تو وہاں پہنچ بھی گیا تو تیری چونچ میں موجود پانی کا ایک قطرہ ہزاروں من جلتی لکڑی کو بجھا نہیں سکتا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس جو ہوتا ہے ہونے دو, اللہ کو جو منظور ہوا وہ خود ہی ہو جائے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. حدود کہتا ہے بھائی باز تو نے بالکل ٹھیک کہا, نہ میری طاقت پرواز اتنی کہ وہاں پہنچ سکوں, نہ میری چونچ میں موجود پانی کا یہ قطرہ اتنا کہ آپ کو بجا سکے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یہ سوال کرے کہ جب میرے ایک ولی اللہ کو, ایک پسندیدہ آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا تو نے کیا کیا, تو میں کہوں گا یا اللہ تو نے مجھے جتنا پانی اٹھانے کی صلاحیت دی میں نے اتنا پانی اٹھایا, تو نے مجھے جتنی طاقت پرواز دی میں نے آگ کی سمت اتنی پرواز بھی کی. یا اللہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں میں نہیں. بے شک بے شک, یہی ہم سب کا کام ہے. ہمیں اپنے اپنے حصے کا قطرہ اٹھانا ہے, آغاز کرنا ہے. اختتام اللہ کی جانب سے ہے, آغاز ہماری جانب سے ہے. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مرنے سے پہلے لازمی طور پہ اچیو کر لینی چاہیے؟ دیکھیں وہ مرنے سے پہلے تو ایک ہی چیز اچیو کرنی چاہیے, اور وہ کیا؟ وہ ایمان اور ہدایت ہے. کیونکہ آپ اگلی دیکھیں جب آپ مر رہے ہیں تو اس دنیا سے اس دنیا میں شفٹ ہو رہے ہیں. ہم ویسے کہتے ہیں مر گیا بندہ, مگر ایکچولی موت نہیں آئی, دنیاوی موت آئی ہے. آپ شفٹ ہو کے دوسری ڈائمینشن میں, وہاں آپ کا حساب کتاب ہے, سارا کچھ ہے. تو مرنے سے پہلے کم از کم ایک تو یہ کب کریے, جی لیجیے. مرنے سے پہلے جینا ضروری ہے, مرنے سے پہلے اور جینے کے لیے ہدایت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور ہدایت جب ملے گی تو آپ دنیاوی لوازمات کو بھی انجوائے کریں گے, فیملی کو انجوائے کریں گے, سب کچھ کریں گے. آخرت کی تیاری ضروری ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے پاس ایک بڑے مشہور ہمارے رائٹر ہیں, انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے کہ شاید جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے, جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ایک آخری نصیحت جو ہمارے آپ ویورز کو کرنا چاہیں گے پلیز. آج کل میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں ہائبرڈ وارفیئر پہ, نفسیاتی جنگ پہ, ٹی وی کے نقصانات کے اوپر کہ کیسے ہمارے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم میڈیا وارفیئر میں زندہ ہیں. میڈیا کے ذریعے ہمارے نظریات کو بدلا جا رہا ہے, ہماری اقدار کو بدلا جا رہا ہے, ہماری فیملیز کو بدلا جا رہا ہے, فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. ہم سب کو بیسیکلی ایک لادین معاشرے کی طرف لے جایا جا رہا ہے تاکہ ہم ذہنی غلام بن جائیں. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بارے میں سوچیے, غور کیجیے. ٹی وی جو دکھاتا ہے کیا وہ واقعی درست ہے؟ جو اخبار ہم پڑھتے ہیں کیا وہ واقعی درست ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں کو تسخیر کر کے ہمیں کہیں الٹیمیٹ ایسا غلام تو نہیں بنایا جا رہا جس کے ذریعے ہم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی جانب چل پڑیں؟ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آنکھوں کو کھولیے, ذہنوں کو کھولیے, اور اس جنگ میں دشمن کا ساتھ مت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور آپ کے اتنے سارے وقت کا میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ناظرین, یہ ہماری ایک میری اور ڈاکٹر عارف صاحب کی ایک بہت چھوٹی کوشش تھی کہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس, آپ لوگوں کی سوچ کو چینج کیا جائے, اپنے میڈیم کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس انٹرویو سے آپ لوگوں کے بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں, جو آپ پوچھ نہیں پاتے, کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتے, تو آپ کے بہت سارے ایسے سوالات کلیئر ہوئے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سارے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. ترقی, ہدایت اور ساتھ ہی ساتھ لائف, ان تینوں کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے یہ تعین کیا جائے کہ اس پیسے کو کمانے کا آپ کا مقصد کیا ہے. پہلے مقصد بنایا جائے, اس کے بعد یہ تعین کیا جائے کہ اس مقصد کے لیے کتنا پیسہ امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ زندگی کو صرف بسر کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زندگی بسر کرتی ہے. ہمیں زندگی کو بسر کرنا چاہیے, زندگی کو جینا چاہیے اور ایک بہتر انداز میں جینا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انٹرویو سے ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا. جو چیزیں رہ گئی ہیں, جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, وہ پھر کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس میں انشاءاللہ ڈسکلوز کریں گے ان ساری چیزوں کو. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان کامران اکمل کو اور عارف صدیقی صاحب کو دیجیے اجازت. پھر کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئے وزٹر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کامران اکمل کو دیجیے اجازت. جناب اللہ حافظ.